बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात और उनके असूली जवाबों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा जो मौजू है वो अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के इख्तिलाफ़ात हैं। ये हमारी उम्मत के पहलू से एतराज़ है कि इसमें ये मसलक जो बने दोनों, ये कैसे बने और क्यों बने, लेकिन इसमें मैं अपने एक मौजू पे गुफ्तगू कर चुका हूँ, वो हो सकता है आपके सामने आ गई हो। उसमें मैंने हमारे जो तफसीरी इख्तिलाफ़ात थे उस पर बात करते हुए कुछ बहसें की थी। लेकिन अब चूँकि दो मसालिक के या दो फ़िरक़ों की इख्तिलाफ़ात की बात हो रही है, ये सिर्फ तफसीर के इख्तिलाफ़ की बात नहीं हो रही है, तो इस वजह से जो उसके असबाब हैं मैं उस पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा ताकि ये बात वाज़ेह हो कि ये इख्तिलाफ़ात किस नौइयत के हैं। ये बात अपनी जगह पे असूली हो सकती है, ज़ेर बहस आ सकती है कि किसी मसलक ने जानते बूझते हुए कोई इख्तिलाफ़ किया हो, यानी आयतें कुछ कह रही हैं, बात कुछ हमने बना ली। ये इम्कानात होते हैं हर जगह पर, लेकिन मैं इन बहसों में पढ़ने की बजाय जो हमारे यहाँ इल्मी हक़ाइक़ हैं उन पर बुनियाद रखूँगा ताकि हम इस चीज़ को सादा मुस्बत तरीके से देख सकें। जो फ़िरक़े के लोगों के बेईमानियाँ हैं या बददियानतियाँ हैं वो जाने और उनका खुदा जाने। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि इख्तिलाफ़ के असबाब क्या क्या होते हैं। मैं अभी पहले कुरान की बात करूँगा ताकि हम कुरान मजीद में जो समझते हुए इख्तिलाफ़ात होते हैं उनके क्या असबाब हैं। तफसीर के असूलों का इख्तिलाफ़, ये बहुत अहम चीज़ होती है। मसलन अगर हम फ़लसफ़े के असूलों पर कायनात को देखें तो साइंस वजूद में ना आती। तो हमने साइंस के मेथड्स अलग बनाए, तब जाके साइंस दरियाफ़्त हुई और हमने तेज़ी से तरक्की की। अगर हम गड़बड़ करते रहते और वही फ़लसफ़ियों वाले असूल लेकर चलते तो साइंस में इतनी तरक्की ना होती। ठीक यहाँ पर भी कुरान मजीद के समझने में अगर आपके असूल मुझसे मुख्तलिफ हैं तो आपकी तफसीर डिफरेंट हो सकती है। सादा मानी एक ही समझने के बावजूद, कुरान के मानी सही समझने के बावजूद असूलों के इख्तिलाफ़ की वजह से तफसीर मुख्तलिफ हो जाती है। इसको एक मिसाल से समझिए कि मिसाल के तौर पर मेरा असूल ये है कि मैंने हदीसों की रोशनी में कुरान के मानी तय करने हैं, तो अब मैं हदीसों की रोशनी में मानी बनाऊँगा। तो जो आयत कह रही है उससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता। दूसरा आदमी कहता है, ज़मख़शरी जैसा आदमी, कि मैं अक़ल की रोशनी में कुरान की तफसीर करूँगा। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो सिर्फ अक़ल की रोशनी में नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं जी कि मैं अक़ल की रोशनी में तफसीर करूँगा। तो उनकी तफसीर इस तफसीर से मुख्तलिफ हो जाएगी जो हदीस की रोशनी में हो रही है। एक आदमी हमारे ज़माने में आकर था, मैं साइंस की रोशनी में कुरान की तफसीर करूँगा। दो चार हुई भी हैं, तो उसमें जो कुरान का हुलिया बिगड़ा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो अब लेकिन इन तीनों ने नेक नियति से काम किया है कि मैं हदीस की रोशनी में तफसीर करूँगा, मैं अक़ल की रोशनी में तफसीर करूँगा। वैसे ज़मख़शरी पर ज़्यादा ये कहना चाहिए कि लिसानियात की रोशनी में, ज़ुबान की रोशनी में तफसीर करूँगा। और तीसरा आदमी कहता है कि मैं साइंस की रोशनी में या फ़लसफ़े की रोशनी में, जैसे इमाम राज़ी ने अपने ज़माने के फ़लसफ़े की रोशनी में कई सवालों को उठाया है कुरान से और जवाब दिया, तो उससे तफसीर में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है। ये पहला सबब है कि असूलों का इख्तिलाफ़ हो जाता है, और हमारे यहाँ हर मसलक के अपने असूल। इसी तरह इख्तिलाफ़ की वजह होती है कि अपने मसलक की अहमियत हम इतनी दे देते हैं कि उसके दिफा में फिर हम हर ईंट रोड़ा पत्थर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं। तो मैंने मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत में से हूँ, तो अहले सुन्नत का मैंने दिफा करना है, तो अहले सुन्नत की जो बातें होंगी उसको मैंने ठीक साबित करना है, और उसके नतीजे में आयतों की तावील भी हो रही होगी, हदीसों की भी तावील हो रही होगी। ये एक दूसरा सबब होता है, और ये इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसके शवाहिद तमाम मसालक के अंदर मौजूद है। इसी तरह अपनी शिकस्त और अपनी फ़तह को हम अहमियत है, मुनाजरे जो हो रहे होते हैं
اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جتانا ہے، خواہ کچھ بھی کر دیں، آیتوں کے معنی تبدیل کر دیں۔ اگر آپ صرف صوفیہ کی جو وہ کتابیں ہیں جن میں وہ قرآن سے اپنے باتوں کو ثابت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اس کے اندر سے معنی نکالے جا رہے ہیں بالکل اور، لیکن نکالے جا رہے ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ مثلا ایک آیت میں آپ ایک جملہ، دو جملے آپس میں بیچ میں واو ہے، واو نکال دے تو جملے کے اور معنی ہو جائیں گے، ایسا بھی کیا گیا۔ یعنی معنی کے اعتبار سے یہ نہیں کہ آیت کے اندر سے واو نکال دی، لیکن ان دونوں کو اکٹھا جوڑ دیا گیا۔ یہ تو وہ اسباب تھے جو مسالک کی وجہ سے بنتے ہیں، اور اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں مفسر کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں۔ مثلا اس کی معلومات کتنی ہیں، علم کتنا ہے، وہ کیا عربی زبان کو اسی گہرائی سے جانتا ہے جس گہرائی میں جاننا چاہیے۔ قراتوں کا مسئلہ کہ کون سی قرات وہ لے رہا ہے، کیا وہ قراتوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، مانتا ہے تو کون سی قرات کو اہمیت دے رہا ہے، اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے وہ کسی اور قرات کو مان لے۔ مزاج کا مسئلہ، کچھ لوگ قانونی مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ فلسفیانہ مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ تو وہ قرآن کے اندر سے، حدیث کے اندر سے جب معنی نکالتے ہیں تو وہ اپنے اس مزاج کی وجہ سے اس کے معنی کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی اٹھے گا، وہ فلسفہ پسند آدمی ہے، تو وہ قرآن کی آیت لے گا یا حدیث لے گا، اس کے اندر سے فلسفہ نکال دے گا، تو یہ اور ہی طرح کی تفسیر وجود میں آ جائے گی، اور ہی طرح کی چیز بن جائے گی۔ اسی طرح کلچر اور تہذیب کا مسئلہ کہ میں جس کلچر کا ہوں، اس میں مثلا ہمارے حیا کا تصور بالکل ڈیفرنٹ ہے ویسٹ کے مقابلے میں، تو میں اپنے کلچر اور تہذیب، بلکہ عربوں کے ہاں دیکھیے، اس کی سب سے اچھی مثال کتب شہید اور مولانا مودودی ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں۔ تو مودودی صاحب کی پردے والی آیات، یا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے معاملات کو بیان کیا ہے، اور کتب شہید کی کتاب تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں جتنا کھلا بیان ملے گا سید قطب کے ہاں، مودودی صاحب کے ہاں ڈھکا چھپا، حجاب کے اندر چھپا چھپا کے مجاز کے اسلوب استعمال کرتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں عام نہیں کی جاتی، جو عرب آرام سے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ اسباب ہیں جو وجود میں آتا ہے۔ میں قراتوں کے ایک مسئلے کی وجہ سے شیعہ اور اہل سنت کا ایک اختلاف کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے شیعہ برادری جو ہے وہ پاؤں پر مسح کرتی ہے وضو میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لفظ جو میں ارجلکم لکھا ہوا ہے اسکرین پر، اس میں وہ لام پر زبر کی بجائے زیر پڑھتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، اپنے سروں کا مسح کرو، تو رؤس پر بھی زیر ہے، اور ارجلکم پر بھی اگر زیر ہے تو پھر یہ رؤسوں کے ساتھ ہو جائے گا، مسح کے ساتھ ہو جائے گا کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا۔ اور اگر اس پر زبر پڑی جائے تو پھر یہ ایدیکم وجوہکم کے ساتھ جڑ جائے گا اور وغسلوا کے تحت آ جائے گا کہ دھوو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، اور اپنے پاؤں کو۔ یہ قرات کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے فتویٰ دیا اور پھر قرات کو چینج کیا، ممکن ہے، اور یہ بھی کہ ان کے سامنے قرات ایسی آئی تو انہوں نے اس سے لیا، لیکن بہرحال سنت متواترہ کے خلاف ہے یہ۔ سنت متواترہ میں پاؤں دھونے کا عمل جاری و ساری ہے۔ اب آگے دیکھیے، دین میں جو یہ تو میں نے تفسیر کے بارے میں بات کی تھی، اب دین کے بارے میں اختلاف کے اسباب دیکھیے۔ میں موٹی موٹی چند باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت لمبی تفصیلی بحث ہے، تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کام کر دیں کہ دین کے سورسز کیا ہیں، ماخذ کیا ہیں، جیسے یہ تبدیل ہوں گے دین تبدیل ہو جائے گا، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ تو دین کے ماخذ تبدیل کر دیجیے۔ مثلا اصل ماخذ تو یہ ہیں قرآن و سنت، لیکن قرآن، سنت اور حدیث یہ ہمارے اہل حدیث اور اہل ظاہر کا مسلک ہے، تو اب آپ کا دین مختلف ہوگا، آپ کے اختلافات ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے قرآن، سنت اور حدیث کو ماخذ بنایا ہے۔ احناف وغیرہ جب آئیں گے تو وہ کہیں گے قرآن، سنت، حدیث، اس کے ساتھ ساتھ فقہ کا قیاس اور اجماع بھی ماخذ دین ہے، دین مختلف ہو جائے گا۔
کیونکہ اب فقہ کا قیاس بھی دین بن گیا ہے، اب ان کا اجماع بھی دین بن گیا ہے۔ فقہ کا اجماع، ایک زمانے کے فقہ نے اتفاق کر لیا ایک رائے پر تو وہ دین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ابھی تک وہ چیزیں تھیں جو شیعہ اور اہل سنت کے ہاں متفق ہیں، یعنی سوائے قیاس کے۔ تو یہ چیزیں اب شیعہ آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہمارے دین کا ماخذ قرآن، سنت، احادیث ائمہ معصومین کا اجتہاد یا رائے پہ لکھ لیجیے، تو یہ دین کا ماخذ ہو جائے گا۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع میں یہاں پر فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق آ گیا کہ امام معصوم کی رائے دین ہے، بس اس کو مان لیں گے، اور احادیث بھی وہ لینی ہے جو ائمہ کی چین سے آئی ہیں، وہ نہیں لینی جو مثلا اہل سنت کے ہاں اپنے طریقے پر آئی ہیں، یا کچھ لینی ہے لیکن زیادہ تر وہ انہی روایتوں کو لیتے ہیں جو ائمہ کی طرف سے آتی ہیں، تو جو ان کے 12 امام ہیں، قرآن، سنت، احادیث ائمہ معصومین کا اجتہاد۔ تو دین میں یہ کافی ہے اختلاف پیدا کرنے کے لیے۔ تو اب جب اہل سنت میں ہم دیکھیں تو اہل سنت میں اہل حدیث کا دین اور اہل قیاس کا دین فرق ہو جائے گا، اگرچہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ایسا نہیں کہ پورا دین ان کے ہاں خراب ہو گیا ہے، نہیں، بہت ساری چیزیں وہی شیعہ بھی مانتے ہیں جو اہل سنت مانتے ہیں، حنفی مانتے ہیں، وہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اختلافات ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ اب ہمارے زمانے میں آ کر ایک اور مسلک پیدا ہوا کہ صرف قرآن ماخذ دین کا، انہوں نے سنت کا انکار کر دیا۔ اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ سنت ساری ختم ہو جائے گی، تو دین صرف قرآن والا رہ جائے گا جو قرآن میں بیان ہو گیا ہے۔ تو قرآن والا دین تقریباً آدھا دین رہ جائے گا جو سنت میں موجود ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اور صرف قرآن کی بنیاد پر وہ دین۔ تو اب یہ جو فرقہ بنے گا یہ بالکل ان تینوں سے مختلف ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے صرف قرآن کو دین کا ماخذ مان لیا۔ تو یہ چند 2 پہلوؤں سے میں نے بات کی، ایک قرآن کے تفسیر کے پہلو سے کہ قرآن فہمی کے پہلو سے، اور دوسری دین کے صرف ماخذ کے پہلو سے۔ تو یہاں پر جب فرق آ جاتا ہے تو اختلافات آ جاتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے بس اسی کو ماخذ مانا جائے۔ باقی چیزوں میں آپ چھوٹی موٹی آراء ضرور اختیار کر لیں، لیکن یہ دین لازمی طور پر اختیار کر لینا چاہیے جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو یہ وہ اختلافات کے پہلو ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ کوئی مسلک نیگیٹیوٹی کے ساتھ آیا ہو اور انہوں نے اختلافات اس وجہ سے کیے ہوں، فتنہ کے لیے یا کسی کے لیے، میں یہ زیر بحث نہیں ہے۔ میں نے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھے ہیں جو علمی ہیں، حقیقت کی طرح موجود ہیں۔ اس وجہ سے امت کے ان دونوں کیا جتنے بھی مسالک ہیں ان سب میں اختلاف کی اسباب میں سے چند کو میں نے ذکر کیا۔ ایک وہ اسباب جو قرآن فہمی میں فرق ڈال رہے ہیں، اور ایک وہ جو دین کے سمجھنے میں فرق ڈال رہے ہیں۔ تو اس طرح سے امت کے اندر یہ اختلافات ہوتے ہیں۔ ہمیں تمام مسالک کے لوگوں کو ان سب اختلافات سے اٹھ کر قرآن و سنت پر متفق ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ بات بھی ہے جو اصل دین ہے، اس کے اندر اصل دین ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات بھی ہے جو سواء بیننا و بینکم ہے، ہم سب کے درمیان برابر مانی جاتی ہے۔ تو سواء بیننا و بینکم، تو جو چیز ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے درمیان، وہ ساری کی ساری مان لی جائے، اور باقی جو ہے وہ اختلاف کی نوعیت کو قرار دیتے ہوئے یا مسلکی چیز قرار دیتے ہوئے اس پر زیادہ ایمفیسائز نہ کیا جائے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے، بلکہ قرآن مجید کی اور سنت کی روشنی میں متفق رہتے ہوئے، متحد رہتے ہوئے اصل دین پر آ جایا جائے۔ امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔